बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हशमत अली जर्मन होम्यो क्लिनिक से एक मरतबा फिर आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड बुखार, जिसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। दोस्तों, टाइफाइड बुखार जो है वो एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया जिसे साल्मोनेला टाइफी कहा जाता है, जब ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है और इसकी इन्फेक्शन हमें होती है तो एक ख़ास पीरियड के बाद ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ अलामात पैदा करने का सबब बनती हैं। मरीज़ जब इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है तो मरीज़ को टाइफाइड बुखार हो जाता है। मरीज़ को टाइफाइड बुखार की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, टाइफाइड बुखार जो है उसकी अलामात कुछ यूँ हैं कि मरीज़ के सर में दर्द होता है, मरीज़ के पूरे जिस्म में दर्दें होती हैं, मरीज़ को बुखार हो जाता है, बुखार के साथ साथ मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है, मरीज़ के पेट में भी दर्द हो सकता है, मरीज़ को लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, मरीज़ को दस्त भी लग सकते हैं। कभी कभार मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो जाती है, यानी मरीज़ का पेट सख्त हो जाता है और मरीज़ को उल्टियाँ भी आ सकती हैं। दोस्तों, ये तो थी वो चंद अलामात जो टाइफाइड बुखार के मरीज़ में देखी जा सकती हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम मरीज़ के ज़बान का मुआयना करें तो वो वाइट कोटेड होती है, उस पर एक सफ़ेद रंग की एक लेयर, एक तह हमें नज़र आती है और ये टाइफाइड बुखार की खुसूसी अलामात में से एक है। एक दूसरी अलामत जिसका ज़िक्र मैं करना चाहूँगा, अगर मरीज़ के जिस्म पर स्पेशली उसके पेट पर सुर्ख रंग के निशानात नमूदार होने शुरू हो जाते हैं, जिसे रोज स्पॉट कहा जाता है, ये भी टाइफाइड बुखार की एक अहम अलामत है। मरीज़ उनूदगी महसूस करता है, मरीज़ सुस्ती महसूस करता है, मरीज़ थकावट महसूस करता है, यानी मरीज़ इंतहाई कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, टाइफाइड बुखार जो है वो एक काबिल इलाज मरज़ है, ये एक क्योरेबल डिज़ीज़ है, ये एक प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है, इसे बचा भी जा सकता है और इसका इलाज भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर वक्त पर टाइफाइड बुखार का इलाज न किया जाए, वक्त पर टाइफाइड बुखार की तशख़ीस न की जाए और इसके इलाज में कोताही बरती जाए तो ये बुखार आगे चलकर इसमें मज़ीद ख़तरनाक अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जैसे मरीज़ की जो स्प्लीन है, जो तली है, वो इनलार्ज हो जाती है, मरीज़ का लीवर इनलार्ज हो जाता है, मरीज़ का जिगर बढ़ जाता है, मरीज़ की तली पर इस बुखार के असरात हो जाते हैं। इसी के साथ नाजरीन, टाइफाइड बुखार के जो बैक्टीरिया हैं, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, वो और उसका असर स्पेशली इंसान के आंतों पर होता है। तो दोस्तों, अगर वक्त पर टाइफाइड बुखार का इलाज न किया जाए तो यही बैक्टीरिया जब इंसान के आंतों में रहते हैं और इंसान के आंतों को मुतासिर करते हैं तो इंसान की जो आंतें हैं वो फूल जाती है, उनमें सूजन आ जाती है, इंसान का पेट जो है उसमें भी सूजन आ जाती है, इंसान का पेट फूल जाता है। इसी के साथ कभी कभार जब ये कैफियत, ये कंडीशन जारी रहती है तो इसी के साथ मरीज़ की आंतें जो स्मॉल इंटेस्टाइन हैं वो फट जाती हैं और ये इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन होती है, जिससे मरीज़ को की जान को भी ख़तरा हो सकता है। मरीज़ में खून की इंतहाई कमी हो जाती है और बाज़ औक़ात मरीज़ भी होश भी हो जाता है। तो दोस्तों, टाइफाइड बुखार अगर किसी को हो जाए तो उसे जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर आपकी सेहत के बारे में बेहतर जानता है। दोस्तों, ये तो थी वो चंद अलामात टाइफाइड बुखार की जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया। अब आते हैं कि टाइफाइड बुखार से कैसे बचा जा सकता है, हम अपने आप को, अपनी फैमिली मेम्बर को, अपने दोस्तों को कैसे टाइफाइड बुखार से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, टाइफाइड बुखार जो है वो
آلودہ غذا کے ذریعے، کنٹیمنیٹڈ فوڈ کے ذریعے، کنٹیمنیٹڈ واٹر کے ذریعے، خراب پانی کے ذریعے، آلودہ پانی کے ذریعے پھیلنے والی بیماری ہیں۔ دوستو، اگر ہم اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، ہم اپنے اسپیشلی کھانا کھانے سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو گرم پانی سے اچھی طرح دھوئیں، واش روم اٹینڈ کرنے کے بعد اسپیشلی ہم اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں اور اسے گرم پانی سے ایک خاص طریقے سے مکمل طور پر صاف کر لیں، تو ہمیں ٹائیفائڈ بخار سے ہم اپنے آپ کو بڑی حد تک بچا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ بیکٹیریا جو ہیں یہ آلودہ غذا کے ذریعے جب ہم کچھ چیزیں کھاتے ہیں، جب ہم پانی پیتے ہیں، جب ہم دودھ پیتے ہیں، اگر یہی غذا کنٹیمنیٹڈ ہے، اگر یہی پانی آلودہ ہے، اگر یہی دودھ کنٹیمنیٹڈ ہے، خراب ہے، آلودہ ہے، تو یہ بیکٹیریا ہمارے اورل روٹ کے ذریعے ہمارے باڈی کے اندر انٹر کر جاتے ہیں اور ہمیں ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایسی غذا جو صاف نہ ہوں، جس پر مکھیاں بیٹھی ہوں، جو بظاہر تو صاف نظر آتی ہیں، بازار میں مختلف کھانے پینے کی چیزیں جو ڈھکی ہوئی نہیں ہوتی، جو گرم نہیں ہوتی، جس میں مختلف سویٹس مثلا جلیبیاں، مٹھائیاں، جو مختلف ٹیلے والے جو چھولے بیچتے ہیں، جو مختلف قسم کے فروٹس کو کاٹ کر اس کے اوپر برف رکھ کر وہ بیچتے ہیں، تو ان چیزوں کے لینے میں ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں ہر قسم کی آلودہ غذا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسی غذا جو اکثر بازاروں میں پڑی ہوتی ہیں، ان کے اوپر مکھیاں بنا رہی ہوتی ہیں، یعنی اور اس میں جو روڈ سائڈ پہ جو ڈسٹ ہے، جو گرد و غبار ہے، وہ بھی اس کے اوپر پڑا ہوتا ہے، تو ہمیں بازاری اشیاء جس کی صفائی کا کوئی انتظام نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمیں پراپرلی کوکڈ فوڈ، اچھی طرح سے پکا ہوا کھانا، ابلا ہوا پانی، ابلا ہوا دودھ، یہی ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ پراپر ہیٹ سے جب ایک چیز کو فوڈ ایٹم کو پکایا جاتا ہے اور جب اس کو گرم کیا جاتا ہے، تو ناظرین یہی بیکٹیریا اس ہیٹ سے بڑی حد تک ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی بھی باسی خوراک اور ٹھنڈی غذا نہیں لینا چاہیے، ہمیں غذا پراپر طور پر گرم کی ہوئی لینی چاہیے، ہمیں ابلا ہوا پانی پینا چاہیے، ہمیں ابلا ہوا دودھ پینا چاہیے۔ یہ تو تھی وہ چند احتیاطی تدابیر جس کے ذریعے ہم ٹائیفائڈ بخار سے بچ سکتے ہیں۔ دوستو، اب سوال یہی ہے کہ ٹائیفائڈ بخار جو ہے، میعادی بخار جو ہے، وہ زیادہ تر کس موسم میں ہوتا ہے؟ تو دوستو، جو مونسون کا سیزن ہے، جو جولائی سے سپٹمبر تک ہوتا ہے، جس میں موسم زیادہ تر گرم ہوتا ہے اور اس موسم میں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس موسم میں مکھیاں زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں، اور یہی مکھیاں جب کنٹیمنیٹڈ فوڈ پر بیٹھتی ہیں، غلاظت والی جگہوں پر بیٹھتی ہیں، تو یہی بیکٹیریا یہ ان کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور جب یہ بیکٹیریا کھانے پینے کی چیزوں، جب یہ مکھیاں کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر بیٹھتی ہیں، تو یہی بیکٹیریا جو ہے وہ ان مکھیوں کے ساتھ ہی ہماری غذائی اشیاء تک پہنچ جاتی ہیں، اور جب ہم یہی غذا کھاتے ہیں تو یہ آلودہ غذا، یہ خراب غذا، یہ اس غذا کے ساتھ ہی جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور ہمیں بیکٹیریا کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو، برسات کے موسم میں چونکہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو بارش کے موسم میں
جو ہمارا سیوریج سسٹم میں جو ہمارے سیوریج کا جو نظام ہے، جو مختلف قسم کی نالیاں ہوتی ہیں، اس کے گاؤں میں تو نہیں لیکن شہروں میں اکثر جو پانی کے جو نل ہوتے ہیں جو ٹینکی سے آتے ہیں، جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، یہی پانی، پائپ والا پانی اور جو سیوریج کا یہ جو گندا پانی ہے، یہ آپس میں مکس اپ ہو جاتا ہے، یہ پانی کنٹیمنیٹڈ ہو جاتا ہے، یہ آلودہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ پانی ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے تو یہی پانی آلودہ ہوتا ہے، اور جب ہم یہ پانی استعمال کرتے ہیں، اسے بغیر ابالے پیتے ہیں، تو یہی جو کنٹیمنیٹڈ واٹر ہے، اس میں مختلف قسم کے بیکٹیریا ہمارے اورل روٹ کے تھرو ہمارے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں، اور یوں ہم ٹائیفائڈ بخار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر ہمیں اپنی صحت بچانی ہے تو ہمیں آلودہ غذا نہیں لینی چاہیے، ہمیں صاف غذا لینی چاہیے، ہمیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے صاف کرنے چاہیے، واش روم اٹینڈ کرنے کے بعد ہمیں اپنے ہاتھ جو ہیں وہ پراپر طریقے سے گرم پانی سے صاف کرنے چاہیے، کیونکہ یہی بیکٹیریا جو ہے وہ مریض کے جو سٹول ہے اس میں شیڈ ہوتے رہتے ہیں، وہ نکلتے رہتے ہیں، اور جب ہم واش روم اٹینڈ کرتے ہیں تو یہی بیکٹیریا ہمارے ہاتھوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور اگر ہم ہاتھ پراپر طریقے سے نہ دھوئیں تو اسی طرح یہ بیکٹیریل انفیکشن ایک انسان سے دوسرے انسان تک یہ پھیل جاتی ہے۔ دوستو، یہ تو تھی وہ چند احتیاطی تدابیر اور وہ وجوہات جس کی وجہ سے ٹائیفائڈ بخار جو ہے وہ پھیلتا رہتا ہے۔ دوستو، اگر ہمیں ٹائیفائڈ بخار سے بچنا ہے تو ہمیں ہر قسم کی آلودہ غذا، آلودہ پانی، کنٹیمنیٹڈ ملک، کنٹیمنیٹڈ واٹر اینڈ کنٹیمنیٹڈ فوڈ سے اجتناب کرنا چاہیے، آلودہ غذا سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ہر کسی ایسی جگہ پر ہمیں کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کھانے پینے میں احتیاط کرنا چاہیے، جہاں صفائی ستھرائی کا پراپر انتظام موجود نہ ہو، جو ہمیں آلودہ نظر آئے، جس کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر وقت اپنی غذا کا خیال رکھیں، ہم اپنی غذا جو ہے وہ ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ آلودہ نہیں ہے، وہ صاف ہے، وہ اچھی طریقے سے پکی ہوئی ہے۔ اگر ہم پانی بھی استعمال کریں تو ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ پانی آلودہ نہیں ہے، یہ صاف پانی ہے۔ اگر ہمیں دودھ پینا ہے اور مختلف قسم کے فروٹس جو بازار میں ہوتے ہیں، اگر وہ فروٹ ہم گھر لے آئیں تو ہمیں اسے پراپر طریقے سے یہ فروٹ گرم پانی سے صاف کرنے چاہیے۔ اسی طرح جو مختلف قسم کی سبزیاں ہیں وہ سلاد کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اس کو بھی اچھے طریقے سے صاف کر کے پھر اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، گھر میں کھانے پکانے والے جو لوگ ہیں، ہوٹلوں میں کھانے پکانے والے جو لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اسپیشلی واش روم اٹینڈ کرنے کے بعد ہمیں اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے دھونے چاہیے، کھانا بنانے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے بھی ہمیں پراپر طریقے سے اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوستو، اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو نظر انداز نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم بڑے حد تک ٹائیفائڈ بخار سے بچ جائیں گے اور ہم اپنے آپ کو ٹائیفائڈ بخار سے بچا سکیں گے۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں ہومیوپیتھک علاج کی طرف۔ ٹائیفائڈ بخار میں ہومیوپیتھک میں کون سی میڈیسن ہیں جو ٹائیفائڈ بخار میں استعمال ہوتی ہیں، جس کا ٹائیفائڈ بخار میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو دوستو، بہتر بات تو یہی ہے کہ اگر آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہو جائے تو آپ
اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اپنے ڈاکٹر سے ملیں، وہ آپ کی سمٹم لے گا، آپ کی علامات لے گا، آپ کی پراپر ہسٹری لے گا۔ اگر آپ کو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہو تو آپ کو مختلف قسم کی انویسٹیگیشن ایڈوائز کرے گا، اور اسی کے ساتھ ہی وہ آپ کو میڈیسن دے گا۔ دوستو، ہومیوپیتھی میں ٹائیفائڈ بخار کے لیے بہت ہی زود اثر اور اچھی ادویات موجود ہیں۔ تو دوستوں، میں ذکر کرنا چاہوں گا چند اس ہومیوپیتھک ادویات کا جو ٹائیفائڈ بخار کے مریض میں علامات کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے جو میڈیسن ہے وہ ہے ٹائیفوڈینیم۔ ٹائیفوڈینیم 200 پاور میں آپ 5 قطرے صبح اور 5 قطرے شام کو 5 دن تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہی میڈیسن علامات کے مطابق مریض کو استعمال کرائیں گے تو انشاءاللہ مریض کے علامات میں بڑی حد تک کمی آ جائے گی۔ ہمارا جو نیکسٹ میڈیسن ہے وہ ہے پیروجینم۔ پیروجینم 200 پاور میں آپ مریض کو 5 قطرے صبح اور 5 قطرے شام 5 دن تک آپ مریض کو دے سکتے ہیں۔ اسی پیروجینم کے استعمال کے ساتھ مریض کے بخار میں، مریض کے علامات میں کمی آ جائے گی اور مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری نیکسٹ جو میڈیسن ہے وہ ہے بیپٹیشیا۔ بیپٹیشیا بھی ہومیوپیتھک ادویات میں وہ ایک اہم میڈیسن ہے جو ٹائیفائڈ بخار میں استعمال کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک نہایت ہی انتہائی اہم میڈیسن ہے۔ بیپٹیشیا آپ 30 طاقت میں، 200 طاقت میں اور مدر ٹنکچر فارم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہماری نیکسٹ میڈیسن ہے آرسینک ایلبم۔ آرسینک ایلبم بھی ہومیوپیتھک طریقے علاج میں ٹائیفائڈ کی ایک اہم میڈیسن ہے۔ اگر یہ میڈیسن مریض کے علامات کے مطابق مریض کو استعمال کی جائے تو یہ ایک بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ اسی دوا کے 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر اور 5 قطرے شام کو مریض کو دیے جا سکتے ہیں۔ ہماری اگلی دوا برائیونیا ہے۔ برائیونیا بھی ٹائیفائڈ بخار کی اہم ادویات میں سے ایک ہے۔ اگر مریض میں ہومیوپیتھک اس دوا کی علامات پائی جائیں تو یہ میڈیسن جو ہے یہ بہت حد تک مریض کی علامات کی کمی میں، مریض کے علامات میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ ہماری اگلی میڈیسن ہے وہ ہے روسٹاکس۔ روسٹاکس بھی ٹائیفائڈ بخار میں استعمال ہونے والی انتہائی اہم دوا ہے۔ یہی دوا بھی آپ 30 طاقت میں صبح، دوپہر اور شام استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری نیکسٹ میڈیسن ہے میوریٹک ایسڈ۔ میوریٹک ایسڈ بھی آپ 30 پاور میں 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر اور 5 قطرے شام کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ اگر مریض میں بہت زیادہ کمزوری پائے جائے، مریض میں بہت زیادہ ویکنیس پائی جائے تو ہم مریض کو کاربویج 30 طاقت میں 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر اور 5 قطرے شام کو دے سکتے ہیں۔ دوستو، ہماری ایک اور میڈیسن جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا بیپٹیشیا ہے۔ یہی بیپٹیشیا آپ مدر ٹنکچر فارم میں 20 قطرے صبح، 20 قطرے دوپہر اور 20 قطرے شام مریض کو دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری نیکسٹ میڈیسن جو ہے وہ چائنا ہے۔ اگر مریض میں بہت زیادہ کمزوری پائی جائے، مریض میں بہت زیادہ ویکنیس پائی جائے تو یہی چائنا مدر ٹنکچر فارم میں آپ 10 قطرے صبح، دوپہر، شام تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے مریض کو دے سکتے ہیں۔ ہماری نیکسٹ میڈیسن ہے وہ ہے اگنیشیا کیوں۔ اگنیشیا آپ مدر ٹنکچر فارم میں مریض کو 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر اور 10 قطرے شام کو مریض کو دے سکتے ہیں۔ اگنیشیا واحد ایک ایسی دوا ہے جو مریض کو جو انفیکشن ہے، جو بیکٹیریا انفیکشن ہے، اس کو بھی ختم کرے گی، اور مریض کی جو امیونٹی ہے وہ بھی اس کو بھی بوسٹ کرے گی، اور مریض کا جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کرے گی۔ دوستو، یہ تھی وہ چند ہومیوپیتھک میڈیسن جس کا اگر علامات کے مطابق استعمال کیا جائے تو بڑی حد تک ہم ٹائیفائڈ بخار کو، میادی بخار کو کیور کر سکتے ہیں، اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ دوستو،
امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں میادی بخار کے متعلق، ٹائیفائڈ بخار کے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی کوئریز ہو تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تو تھی ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں چند باتیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پہ شیئر کیجئے۔ دوستو، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔